बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा और कर्नल अकबर हुसैन का सलाम पहुंचे। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। टिकटॉक के ऊपर adil.raja.soldier4, फेसबुक पे आप हमें आजाद शाहीन टीवी के ऊपर देख रहे हैं, रंबल ऑडेसी के ऊपर और एक्स के ऊपर आप हमें @soldierspeaks के ऊपर देख रहे हैं। उसके अलावा आप हमें ट्विच के ऊपर भी @soldierspeaks के ऊपर देख रहे हैं। फेसबुक पे मेजर आदिल राजा और लिंक्डइन पे आदिल फारूक राजा पेज के ऊपर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें सिर्फ 1 मिनट से कम वक्त के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर, हजार की तादाद में आपने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मासवा, इंस्टाग्राम और ऑडिसी के और टिकटॉक के बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये वीलॉग मौजूद रहता है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है, इस लाइव स्ट्रीम की देखी जा सकती है, शेयर की जा सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अभी शेयर करें ताकि हमें जो है वो लोग ज्वाइन कर सकें। शुरू करने से पहले एक, अब तो आप अगर समझते हैं, आप मेरे पाकिस्तानी बहनों भाइयों, अगर आप समझते हैं कि 2 साल से आप जो कर रहे हो उसका कोई असर नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप बहुत गलत समझते हैं। आप में अगर ये मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पास मुसद्दिक का इतलात है कि मीडिया डिवीजन ISI का जो है वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है, नौजवानों में मायूसी फैलाने की कैंपेन चला रहा है। इस वजह से आपसे दरखास्त की कि जब तक PTI ऑफिशियल की तरफ से, PTI चेयरमैन की तरफ से जब तक कोई मुरासला ना आए, और इमरान खान जो है वो उन्होंने चेयरमैन खुद नामजद किया, वो इतबार करते हैं बैरिस्टर गौहर खान के ऊपर, आप जो भी कहें, जब तक उनकी तरफ से मुरासला ना आए या इमरान खान का पैगाम जो है अलीमा खान देती है वो ना आपको मौसूल हो, तो किसी भी बात के ऊपर कान न धरे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो 2 साल की जद्दोजहद है उसने आपको जो है, आपको मैंने कहा था, हमेशा कहा था कि ये आपको गवर्नमेंट तो नहीं लेने देंगे, लेकिन करारदाद हकीकी आजादी अगर आपने 8 फरवरी को मंजूर कर दी, जो आपने की बड़ी भारी अक्सरियत में की, तो फिर आजादी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और आपकी मेहनत की वजह से पूरी दुनिया, ग्लोबल कॉर्पोरेट मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का मीडिया भी जो है वो अब सच लिखना शुरू हो गया पाकिस्तान के बारे में। मैं आपको गुज़िश्ता रोज का आर्टिकल है इकोनॉमिस्ट का, उसको रेफर करूंगा। इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है, और क्योंकि स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स है, यहाँ पे फौजी आपसे बैठ के फौजियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिस्ट ने खुलेआम ये चीज लिखी कि द मिलिट्री ऑफिसर्स एंजॉय स्टेटेड स्टेटस, land grants and business opportunities, but also see themselves as principal guardians against chaos. In fact, they are agents of decline. वो कहते हैं कि फौजी अफसर जो है वो स्टेटस भी इंजॉय करते हैं, उनको जमीनें भी मिलती हैं, प्लॉट मिलते हैं, कारोबारी मौके भी मिलते हैं, और वो अपने आप को जो है पाकिस्तान का डिफेंडर समझते हैं, दिफा करने वाला समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हकीकत में वो एजेंट्स ऑफ डिक्लाइन है। किसी को कोट नहीं करे, ये इकोनॉमिस्ट लिख के दे रहा है आपको कि ये पाकिस्तान के बर्बादी के जिम्मेदार हैं ये फौज। ये इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। मजीद इकोनॉमिस्ट लिखता है कि पाकिस्तान के पास दोस्त भी खत्म हो गए हैं और पैसा भी खत्म हो गया। इंडिया में आज $3 बिलियन का IPO सिर्फ होंडा लॉन्च कर रही है कंपनी, ठीक है, और हम $3 बिलियन जाके मिन्नत तरला करेंगे जाके IMF का कि हमें बचा लो, अल्लाह का वास्ता हमें बचा लो। इन जर्नलों की वजह से, इनके सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट की वजह से, इकोनॉमिस्ट इसी आर्टिकल में लिखता है कि इन जर्नलों ने कभी भी हुकूमत नहीं चलने दी पाकिस्तान के अंदर। हमेशा जो है ये न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान डायरेक्टली या स्टेज मैनेज डेमोक्रेसी के जरिए जो है इसको करप्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, मॉरसी पार्टी है जो है, उनके जरिए चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये रेड वोट जो है ये अब दोबारा उन्हीं पार्टियों को लेके तो आ रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों की कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है, बिकॉज इलेक्शन वोट चोरी हुआ है, तो उनकी इलेजिटिमेसी से वो शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे चल पाएंगे। ये दुनिया का मीडिया द इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आपको मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ये गुज़िश्ता रोज का आर्टिकल है, आप सारे पढ़ सकते हैं, उनके साथ रजिस्टर करें, फ्री में भी पढ़ सकते हैं आप आर्टिकल। कहते हैं कि जी फौज जो है, द आर्मी प्रेफर्स दिस शेबी आउटकम। फौज को लगता है कि हम कंट्रोल अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा माली फायदा जो है वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन फौज को समझ नहीं आ रही कि तबाही और बर्बादी उनके इस एटीट्यूड की वजह से होगी।
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف جو ہے ان کو 20 سے 30 بلین ڈالر چاہیے سال کا, اور فوری طور کے اوپر ان کو بیل آؤٹ چاہیے, لیکن انلیجٹمیسی ہے ان کی گورنمنٹ کی, تو ان کو کون مانے گا, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کو وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے, امریکہ بھی ان کو پیسے نہیں دے گا, چائنا بھی ان سے تنگ آ چکا ہے, اور یہ ہندوستان کی گود میں جا کے گریں گے, لیکن فی الحال ہندوستان بھی ان کو لینے کو تیار نہیں ہے, ان کے اپنی طرف توجہ دے رہے ہیں. اندازہ کریں آپ کی یہ وقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سچ لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو جوان پاکستان کے کھڑے ہوئے جو ہے تو تب تو ٹھیک ہے, لیکن پھر فوج یا عمرہ کو ہی کچھ سوچنا پڑے گا, اور فوج کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو جس رستے کے اوپر وہ چل رہے ہیں, جرنیلوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہ ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بچیں گے, نہ اسلحہ خریدنے کا پیسہ بچے گا, اور نہ چوری کرنے کا پیسہ بچے گا. میں اپنے پاس سے نہیں لکھ رہا ہوں, میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو باقاعدہ طور کے اوپر. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ثبوت کے طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان آج سے 20 سال پہلے ہندوستان کی معیشت کا 18% تھا, اب صرف 9% رہ گیا ہے, اور ہندوستان کی سٹاک مارکیٹ 137 گنا بڑی ہے پاکستان سے, اور پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. ان کو میں کوٹ کر کے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں there is a need for a deeper political reset is more urgent than ever. Even the army brass should grasp that on today's course they will have less money to pay for soldiers and weapons and less money to steal. وہ کہتے ہیں چور ہے یہ فوج, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چوری کا بھی کم پیسہ رہ جائے گا. کہتے ہیں فوری طور پہ تو نہیں ہے, لیکن انہیں کو ادارے آپ کے جو ہے اس وقت تمام کرپٹ ترین ادارے, ان اداروں کو آپ کو جو ہے ایک حقیقی جمہوریت کے لیے تیار کرنا پڑے گا, جو کہ ایماندار جمہوری, اس وقت ایماندار جمہوریت پاکستان میں آ کے بھی نہیں سروائیو کر سکتی, کیونکہ ادارے جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ چلنا کام کرنا جانتے ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے اداروں کو ایمانداری کے ساتھ چلانا پڑے گا, کام کرانا پڑے گا. یہ آرٹیکل ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے, ڈکلائن اینڈ فال, پاکستان is out of friends and out of money, a botched election and an economic crisis show how low it has fallen. پاکستان کی بربادی کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے, اور یہ پاکستانیوں یہ جو حقیقت ہے, اور یہ حقیقت آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں نے یہ حقیقت دیکھنے پر مجبور کیا ہے پوری دنیا کو کہ وہ سچ لکھ رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے. Colonel Akbar sir, over to you. Are we the agents of decline as labeled by the economists, sir? السلام علیکم پاکستان, اور پاکستان کے شہیدوں کو سلام, ان کی فیملیز کو سلام, اور ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار اور دعائیں. دیکھیں یہ بڑا آپ نے نا ایک وائٹل کنیکٹ دیا ہے کہ عوام کیا حاصل کر چکے ہیں. عوام نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا میں وہ کیا پیغام بھیج چکے ہیں, اور دنیا اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے. دوسری طرف ابھی عاصم منیر, تمام جرنیلی ٹولہ, اور اس سے پیچھے والا جو اس کے ساتھ منسلک تھا, اور جو ابھی اس کے کرتے دھرتے ہیں, وہ کتنی کمزور پوزیشن پر, کتنی ننگی پوزیشن پر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ چاہے جو مرضی کر لینا, ابھی پاکستان کی, اس ریجن کی اور دنیا کی بہتری جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں سوائے تباہی اور بربادی کے ابھی کچھ نہیں رہ گیا. یہ جب آپ باتیں کر رہے تھے نا, تو میں دو پولر ایکسٹریم یہ جرنیلی اور وردی والی دیکھ رہا تھا اپنے ریجن میں. ویسے تو میں آپ کو 10 اور کوٹ کر سکتا ہوں. ایک طرف آپ صدام کو دیکھ لیں, ایک طرف آپ قذافی کو دیکھ لیں. قذافی کے ساتھ جب ساری چیزیں چلیں تو خود لیبینز نے اس کو آخر میں ایک بہت بڑے پائپ کو, جو یہ سریے کا, یہ جو سیمنٹ کا پائپ ہوتا ہے, اس کے اندر گھسیڑ کے اس کے ساتھ کیا, اور پھر جب بیرونی طاقتیں آ گئیں, امریکنز آ گئے اس میں عراق میں, انہوں نے جب اس کو پکڑ کے عراقیوں کے حوالے کیا تو عراقیوں نے صدام کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ کے پاس بہت ماضی قریب کے ایسے واضح ایگزامپلز ہیں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ نہ دنیا چھوڑے گی آپ کو, نہ آپ کا عوام چھوڑے گی. آپ کے پاس لگاتار مواقع تھے. یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ پاکستانیوں نے واضح طور پر آپ کو بتایا کہ جناب آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں,
ہمارا لیڈر عمران خان ہے. ہم لوگ جو ہیں کسی طور کے اوپر فسطائیت، ہم کسی طور کے اوپر پچھلے 40-50 سال کے جو گنڈے اور چور اور چکے ڈاکو قاتل شریف زرداریز اور اسی طرح کے تمام سیاستدانوں کو ہم نے بالکل فارغ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوری پارٹی جس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کو لیول کیا، اس کو کھلی فیلڈ دی جاتی ہے، 17 سیٹوں کے اوپر جا کے وہ رک جاتی. آج اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں جیتے، یہ دوسری پارٹی جیتی ہے، ہم تو تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں. آپ اور یہ ساری چیز جس طریقے سے انفولڈ ہوئی ہے، آپ نے جو بات کی ہے اس میں اور کتنا واضح طریقے سے یہ چیز ہو کہ فوج، عاصم منیر اور اس کا ٹولہ نہ صرف اپنے لیے کوئی قبر کھود چکا ہے آلریڈی، بلکہ یہ پورے پاکستان کو اس میں دفن کرنے لگا ہے. دے آر دی ایجنٹس آف ڈکلائن، اور جو آپ نے موازنہ کیا اپنے بہت ہی تاریخی دشمن ہندوستان کے ساتھ اور ان کی معیشت کا آپ نے موازنہ کیا. دیکھیں یہ ایک دم ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک دم 10 سال لگیں گے. جب آپ کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، جب آپ کی وردیاں نہیں آتی، ایمونیشن آلریڈی آپ نے بیچ دیا یوکرین کو، $1 بلین کا آپ نے ایمونیشن بیچا ہے، وہ پیسے کدھر گئے؟ ٹھیک ہے جی، میں نے مطلب ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو سب سے بڑی ایمونیشن کی فیکٹری ہے، اس کے پرانے ایک چیئرمین سے میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ چلو یہ اگر ٹائم کتنا لگے گا تمہیں، اگر تمہارے پاس یہ بنانا پڑ جائے تو 15 سال لگیں گے. جو ایمونیشن انہوں نے بیچا ہے 15 سال لگیں گے آپ کو اپنے صرف جی ایس ریزروز اور اپنے آپ کو ایک دفاعی، نہ کہ کسی افینسو موڈ میں آنے کے. آپ صرف اس جگہ کہ جی ہم پٹاخہ چلا دیں گے، ہم نیوکلیر بم مار دیں گے. وہ بھائی نیوکلیر بم کس طرح مارو گے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کے حالات ہیں ایسے کہ آپ فرسٹ سٹرائک، سیکنڈ سٹرائک، کولڈ سٹارٹ، یہ سارے ڈرامے ختم ہو گئے ابھی. تو نہ صرف یہ ایجنٹس آف ڈکلائن رہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے جو ملک کے اندر فسطائیت اور ملک کے اندر قتل و غارت، ملک کے اندر ٹارچر، ملک کے اندر اغوا برائے تاوان، ملک کے اندر لوگوں کی بے حرمتی، لوگوں کا بزنس برباد کرنا، یہ سب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، لوگ کہتے ہیں کہ کیا عاصم منیر پاکستان کو بالکل ہی تباہ، اس نے کر دیا ہے تباہ. ابھی آپ اس چیز سے بالکل کنارہ کشی نہیں کر سکتے. آپ یہ جو ملی جلی باتیں ہوتی ہیں نا، جو آدھی بات ایک طرف کرتے ہیں، آدھی بات ایک طرف کرتے ہیں، ہم لوگ شوگر کوٹ نہیں کرتے. میں اور آپ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا، وی ڈو ناٹ شوگر کوٹ اینی تھنگ. بہت زیادہ اگر ہمیں کوئی لاجک دے دے، سینس دے دے کہ بھئی یہ وجہ ہے کہ تھوڑا سا کورس کریکشن کریں، اوکے وی آر اوپن ٹو دیٹ، لیکن کوئی لاجک تو دے نا. میں آپ کو کل کی ایک بات بتاؤں، میں اس طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی ایک دیکھیں نا جنگی ماحول تھا، ایک مارکا تھا جو کہ عوام نے جیت لیا اپنے ووٹ سے، ایک جمہوری انداز میں، ایک پرامن طریقے سے، اور قانون کو بالا اپنا مطلب حاضر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ نے وہ مارکا جو ہے، ایک میں آخری سر بات ابھی مارکے پہ آپ آئے ہیں تو لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کرن اکبر سے پوچھیں، کیونکہ آپ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے الحاق کی کوئی ٹویٹ کی ہے. میں نے تو دیکھی نہیں ہے جی، اس کے ہاں میں اوپر اسی کی بتائیں سر، بات کر کیا رہا ہوں، آپ نے میں بات اسی کی کی ہے سر، بات کر رہا ہوں. اور کیوں کی ہے آپ نے بات سر؟ ایگزیکٹلی یہی بات، یہ تو کیونکہ عوام کو قابل قبول نہیں ہے سر یہ. نہیں جی، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ، میں ایگزیکٹلی ایک دم اسی، کیونکہ یہ جو تھا، یہ دیکھیں اس میں سے دو پہلو نکلیں گے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی جب آپ ایک جنگ سے نکل کر پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ آئے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپشنز کیا ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز، کہ آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں، ایک بالکل ڈیفائنڈ پوزیشن لیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلیکسیبلٹی کیا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی عوامل کیا ہیں. کل میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، اگر وقتی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی اگر کوئی پولیٹیکل موو کرنی چاہے تو کیا یہ پی 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 کے ساتھ مل کر کوئی موومنٹ بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی؟ کین یو بلیو اٹ کہ لوگوں نے ایک دم 4 گھنٹے کے اندر، ہزاروں لوگوں نے وہ ٹویٹ دیکھی،
اینڈ دس واز دا موسٹ. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ ہماری ٹویٹ دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو کامنٹس ہوتے ہیں نا ان کی تعداد جو ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ آئی. اور ایک ہی میں کہتا ہوں کہ جس طرح کے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ آئی نا, اسی تناسب سے لوگوں نے کہا کہ اکبر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ابھی یہاں پہ میں ایک چیز جوڑوں گا آپ کو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر چاہے جو مرضی کرے نا, مبصرین چاہے ایکچوئل جو سوچ, ایکچوئل جو پاور ہے وہ عوام کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی, جب عوام بیٹھ کے یہ کہتی ہے نا کہ جی یہ پوزیشن غلط ہے, ایون کہ سیاسی مصلحت کے تحت اگر بنتا ہے پی ٹی آئی کا اور پی 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 کا بیٹھنا تو وہ بھی نامنظور ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے بڑا واضح پیغام تھا, کیونکہ مطلب سر it is not going to happen because ideology کا پرابلم ہے سر. but let me close it. ہوا یہ ہے کہ جب یہ کال آئی ہے نا اس کی سیٹرڈے کی جب کال آئی ہے کہ جی احتجاج کریں گے, میں اور آپ تو کب سے احتجاج کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اسی وقت شیر افضل مروت سے ایک صحافی نے یہی سوال کیا جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور شیر افضل نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں جا کے نا عمران خان سے بات کرتا ہوں. تو میں نے اس کو ذرا اوپن کر دیا کہ ذرا لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. یہ ایک چیز تھی سر, لوگ اس کے اوپر واضح ہیں. میں یہ بات کہہ چکا ہوں, پیپل آر ویری کلیئر کہ ہم نے اگر کمپرومائز ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب الیکشن ماننا ہی ہے. تو حقیقی آزادی تو پھر جو ہے وہ بقول آپ کے دوست مروت کے تو بڑھ گئی نا. اچھا سر, مجھے یہ کاشف ملک کا جواب ضرور دینا ہے کہ عادل بھائی آپ کو کیوں نہیں ٹریپ کیا ایس آئی نے اور آرمی نے. اللہ میرا گواہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا ٹیل کا زور لگایا ہے. انہوں نے مجھے ہر قسم کی دھمکیوں سے لے کے, پیسے کی آفر سے لے کے, پاکستان واپس پروٹیکشن آ جائے گی, فل پروٹیکشن ملے گی, عہدے کی لالچ دی ہے, تمام پراپرٹیز واپس کرنے کی, بینک اکاؤنٹ میرے انفریز کرنے کی, میرے کاروبار واپس کرنے کی, مجھے فل فلج وی آئی پی پروٹوکول پروٹیکشن دینے کی. میرے اپنے جو وہ اس وقت آئی ایس آئی کے اندر کورس میٹس موجود ہیں, میرے پاس ریکارڈڈ کالز موجود ہیں, میں ان کو نہیں کرنا چاہتا, بریگیڈیئر ہیں, فل کرنل ہیں, میں ان کو نہیں خراب کرنا چاہتا. ان کو استعمال کر کے مجھے آفرز کنوے کی گئی ہیں ان کے, کیونکہ میں ان پہ اعتبار کرتا ہوں کہ راجہ تو آ جا, یہ تجھے ملے گا. مجھے سرکاری سطح پہ یہاں پہ یو کے میں آفیشل جو موجود ہیں, ان کے فوجی افسر یہاں پہ جو امبیسی کے اندر موجود ہیں, آرمی اٹیچی کی طرف سے مجھے آفر کنوے کی گئی ہے, مجھے پیسہ آفر کیا گیا ہے, مجھے عہدہ آفر کیا گیا ہے. اللہ میرا گواہ ہے کہ مجھے فل فلیج پروٹیکشن پاکستان واپسی کے اوپر آفر کی گئی ہے. میرے کورٹ مارشل سے پہلے میں نے اسٹریٹ چٹا جواب دیا ہے. میں نے کہا مجھے کھ نہیں چاہیے, آزاد شفاف انتخابات کروا دو بس, اس کے بعد میں نہ بھی آؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. اس سے پہلے میں نے اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کیا. میں نے کہا ڈرٹی ہیری شوڈ ناٹ اسٹے آن دا پوسٹ لائک دس, جہاں پہ یہ بدماشی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا راجے یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہے. میں کہا پھر نہ ہوئے تو نہ ہی ہے نا. تو یہ مت سمجھے کہ مجھے آفرز نہیں ٹیبل کے اوپر آئیں, مجھے ہر قسم کی آفر ڈائریکٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ آئی ہے, ڈائریکٹ جو مجھے ابھی دائیں بائیں سے کنوے کی جاتی ہیں آفرز, ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر مجھے گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کسی کو واشنگٹن سے بھیج دیا جاتا ہے افریدی کو, کبھی کسی کو جو ہے دائیں بائیں سے بھیج دیا جاتا ہے مجھے انفلٹریٹ کرنے کے لیے. میں نہیں آتا قابو, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ پاک نے کوئی اتنا بڑا, میں تیسمار خان نہیں ہوں, میرے اللہ پاک نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ میں کام اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بہت واضح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس پروف موجود ہے پڑے ہوئے. اگر کوئی اس کو ڈسپیوٹ کرے, میں آئی ایس آئی کو چیلنج کرتا ہوں, میں جی ایچ کیو کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے براہ راست آفر نہیں کنوے کی, nobody else from below, میرے اپنے کورس میٹ براہ راست ڈی جی ایم آئی کے ساتھ تھرو آپ نے مجھے آفرز کنوے کی ہیں. جو آپ کا موجودہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ہے, میرے پاس ثبوت پڑے ہوئے ہیں, آپ نے ڈائریکٹ ڈی جی ایم آئی سے مجھے لمبی لمبی کال کروا کے آفرز پیش کی ہیں کہ آ جاؤ صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دو کہ میں نے جو کیا وہ غلطی سے کیا, میں بہک گیا تھا, یہ ایسی بات نہیں ہے, and everything would be back to normal. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریکارڈ کے اوپر, یہ ریکارڈ ویڈیو پڑا ہوا, ریکارڈ رکھ لے.
مجھے ہر قسم کی آفر ہائیسٹ لیول سے ڈائریکٹ آفر کی گئی ہے, اور اب دائیں بائیں سے اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے چھوڑے ہیں اپنے ایجنٹ جو سمجھتے ہیں وہ بہت سیانے ہیں, ڈیڑھ سیانے ہیں, مجھے میں پہچان نہیں ہوگی. میں ہر بندے پہ اعتبار ضرور کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جب تک وہ بندہ اپنی اصلیت نہیں دکھاتا, اور اللہ کے کرم سے لوگ اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں ایک یا دوسرے طریقے سے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ میرا نیٹ ورک آج دن تک بریچ نہیں ہو سکا, جس سے ان کو تکلیف ہے. جو وجاہت سعید خان کو او سی آئی ایس آئی کراچی نے بیٹھ کے بعد ریجنٹ پلازا میں بتائی تھی کہ عادل راجہ سے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی خبریں اتنی ایکوریٹ ہیں, ہمارے اندر کی خبریں نکال کے دے رہا ہے, اس کے سورسز ہمیں نہیں پتا چل رہے. وہ کہتا ہے بہت زیادہ تیری ہے. anyway, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آفرز مجھے براہ راست بتیری آ چکی ہیں, لیکن الحمدللہ نہ میں بکا ہوں نہ میں نے بکنا ہے. میں اپنی فقیری میں خوش ہوں الحمدللہ, میرے اوپر اللہ کا کرم ہے, اور پاکستان میں واپس آج آ جاؤں اگر مجھے پتا ہے کہ موت میرا انتظار کریے, میں پھر بھی چلا جاؤں, لیکن میں آپ لوگوں کو پھر وہ باتیں کیسے پہنچاؤں گا جو باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں؟ میں آواز حق کیسے بلند کروں گا جو میں یہاں کم از کم کر تو پا رہا ہوں؟ اللہ کہ یہاں بھی انہوں نے اپنی طرف سے جو میری زندگی اجیرن کر سکتے ہیں وہ کی ہوئی ہے, میرے نام کی سپاری دی ہوئی ہے, یہاں کی گورنمنٹ کو میرے پیچھے ڈالا ہوا ہے, اور مطلب جو یہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نہ اگر نہیں جھکا تو نہیں جھکا, بات سیدھی ہے, توڑ تک جائیں گے انشاءاللہ, یہ اس میں کوئی شک کسی کو ہونا نہیں چاہیے. مزید میں کیا آپ کو بتاؤں, نام بتاؤں؟ ڈی جی ایم آئی اس وقت حاضر سروس ہے, چلو اس کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. اب میرے کورس میٹوں کا کیا میں نام بتاؤں, بیٹھے ہوئے حاضر سروس سیکٹر کمانڈر بیٹھے ہوئے اس وقت, کہیں گے گلے کریں گے کہ ہم نے تو پرائیویٹلی تجھ سے بات کی تھی اور تو نے گلا کر دیا, حالانکہ ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروائے ہیں کہ عادل راجہ کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتے. بھائی مجھے انفارمیشن پھر بھی آ رہی اور ایکوریٹ ہوتی ہے, وہ جا کے بچتی ہے ان کو, تو ان کو بج رہی ہے, اس لیے باریک وارداتیاں بھی چھوڑے میرے پیچھے. Anyway, this is the answer, Kashif. I hope I have answered your question. Going back to Karl Akbar sir, سینکشنز نہیں لگنی چاہیے, ابھی پاکستانیوں کو لابنگ نہیں کرنی چاہیے کہ میگنیٹسکی ایکٹ کے ذریعے جو ہے ان پر سینکشن لگوائے, کیونکہ یو ایس جو ہے اس وقت وہ باقاعدہ طور کے اوپر پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے, اور یو ایس پولیٹیشنز اسرٹ کر رہے ہیں اپنا کنٹرول, اور اتنی زیادہ امبیرسمنٹ کے بعد وہ سیکورٹی ریلیشن شپ کو بھی جو ہے وہ سیولین الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز مینج کرنا چاہتے ہیں, انسٹیڈ آف کہ ڈفرز کو ڈفرز مینج کریں سینٹ کام سے, وہ یہ نہیں چاہتے. اور اس وجہ سے سینکشنز جو ہے ان جرنیلوں کے خلاف جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے سر میرے خیال کے اندر. اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا سر پلیز. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں, آئی مسٹ سر میں ایک بات بتاؤں, میں کوئی یہاں پہ ریکارڈ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, لے آؤ ڈی جی ایم آئی کو سامنے بٹھا لو, اس کو کہو اس نے مجھے آفر دی یا نہیں دی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خود دی ہے, اپنے واٹس ایپ سے کال کر کے پوچھ لو اس سے. جی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, آئی مسٹ ریٹیریٹ, ابھی ہمارا یہاں پہ میرا اور عادل کا اکٹھے بیٹھنا جو ہے یہ ہفتوں مہینوں ابھی سالوں پہ جا رہا ہے. جب تک یہ اسٹرگل چلتی رہے گی, جب تک پاکستان کی بہتری کے لیے دو سپاہی جو ہیں وہ یہ کاوش جاری رکھیں گے تو ہم یہ کام کرتے رہیں گے. آفرز کیوں نہیں آتی ہیں؟ آفرز تو ہر وقت آتی ہیں کہ بھائی تم چپ کر جاؤ. آپ نے یہ کانفرنسز نہیں دیکھی جو آ کے آپ کو بٹھا دیتے ہیں؟ میرے سے تو پنگا نہیں لے سکتے, ابھی تک کوئی اتنا ڈائریکٹ میرے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکے, ٹھیک ہے جی. ایک تو میری پوزیشن اس وقت ایسی ہے, دوسرا یہ ہے کہ عادل, I must again for our listeners say کہ it has been an honor and also a unique privilege کہ آپ نے اتنا پلیٹ فارم بنایا, پھر ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے رہے. تو کیونکہ مجھے نا یہ چیز اس لیے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ ہمارا بھی فوج میں بہت گہرا تعلق ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمیں جانتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ سرونگ ریٹائرڈ سپاہیوں سے لے کر اور جرنیلوں تک. اور یہ آواز جو آپ نے جو پلیٹ فارم کھڑا کیا ہوا ہے, ہماری جو سب سے نیش آڈینس ہے نا, وہ یہ ہماری فیملیز ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے. یہ اتنا ہم لوگوں کو سنتے ہیں کہ یہ فوج کے اندر کی جو آواز ہے نا, لوگ بات کرتے ہیں خاموش مجاہد کہتے ہیں, او بھائی یہ جو ریزوننس ہے نا, اس چیز کو جو جگائے رکھا ہے, اور یہ چیز جو ایک چنگاری سے نکل کے آگ کی طرح ابھی پھیل رہی ہے, یہ اسی پلیٹ فارم کا, یہ جو عادل راجہ نے متواتر اتنی سیکریفائس اور اتنی لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ
دیکھیں نا اس ٹیبل کے اوپر بیٹھنا جس کے اوپر 10 گھنٹے ابھی عادل راجہ بیٹھتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کر کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے نا. میں تو اس سوشل میڈیا میں ابھی آیا ہوں، اگر مجھے ایک سپیس کنسسٹنٹلی روز کرنی پڑ جائے نا تو میرے گھر کا نظام جو ہے رکنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. میرا کاروبار افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میری بیگم کی طرف سے آتے ہیں بھائی تو نے اپنا کام بھی کرنا ہے یا یہ کرتے رہو گے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آج صبح کی کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے. سو یہ میں آپ کو بڑی دل کی بات بتا رہا ہوں. سو ہیٹس آف ٹو یو. ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن کہ دیکھو یہ لوگ جو میں نے آپ کو پہلے صدام کی اور قذافی کی مسلم امہ میں اور مسلم ممالک میں تو یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ یا انہوں نے بادشاہتیں لا کے بٹھا دی، ٹھیک ہے جی، آفٹر دس برٹش امپائر آفٹر ورلڈ وار ٹو، یا انہوں نے کیا کیا کہ کرنیل اور فوجی جرنیل بٹھا دی، ٹھیک ہے نا. اور ان کو جو ہے یہ کنسالیڈیٹ کرتے 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 چلے گئے جب تک کہ ان کے ساتھ ان کی ٹف نہیں ہو گئی، جب تک کہ ان کے مفادات جو ہیں یہ ٹینجنٹ پہ نہیں چلے گئے. یہی چیز جو ہے ابھی پاکستان کے اندر بالکل تیار کھڑی ہے، صرف ود اے بگ چینج. اگلے دن سمیع حمدی جو تھا نا اس نے بڑی لمبی بات چیت کی. اس نے کہا کہ کاش ایجپشنز جو تھے وہ پاکستانیوں کی طرح ہوتے، کاش ایجپشنز جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل مینڈیٹ کو، اپنی سیاست کو اس طرح چلاتے کہ جس طرح پاکستانیوں نے چلایا. کاش کہ عوام جو ہیں اتنے ایجپشنز جو ہیں، مصری جو ہیں، وہ اتنے یکجہتی کے ساتھ چلتے جس طرح کے پاکستانی چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس عمران خان نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس اس طرح کی ایک لیڈرشپ نہیں تھی کہ جو نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک فوکل پوائنٹ ہو، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ سی سی کا کردار اور پھر عاصم منیر کا کردار. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تمہارا ڈائریکٹ میسج کیا ہے اس عاصم منیر کے لیے؟ تو ہنس پڑا. تو کہتا ہے کہ یو آر پوٹنگ می ایٹ اے ویری ویری ڈینجرس پوزیشن ٹو ایڈریس عاصم منیر ڈائریکٹلی اینڈ سے سم تھنگ. اس نے یہ کہتے ہوئے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان حضرت عمر ہے یا عاصم منیر جو ہے وہ خالد بن ولید ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ تو اسلام کی روایت ہے کہ جہاں پر فوج کے سپہ سالار کو شورا اور جو سویلین سپریمیسی ہوتی ہے اس کے نیچے ہوتی ہے. انہوں نے وہ ساری چیز توڑ دی ہے. اس سے بہت ہی ڈینجرس قسم کے نقصانات پاکستان کو آلریڈی پہنچ گئے. ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہے لیکن ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نیوکلیر ویپنز ہی آلریڈی C-130s میں اور C-160s میں بٹھا کے کہیں بھیج تو نہیں دیے. آپ کا ڈیٹرنٹ جو ہے اس وقت وہ کس حالت میں ہے؟ آپ کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے وہ تو میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے 1 بلین کا ایمونیشن اپنے جی ایس ریزرو سے بھی نکال کے بیچ دیا تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہے. جو بات کی ہے عادل نے، یہ کان کھول کے سن لیں کہ ابھی ان پورے بندوں کی لسٹیں بن گئی ہیں. اس میں نیمنگ شیمنگ نہیں ہے، اس میں صرف نیمنگ ہے کہ who are the war crimes criminals. واجبہ کو مت بھولیں آپ کہ اس کے زمانے میں ہی ارشد شریف کا قتل ہوا. میں بڑے جو مرڈرز ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر لوگوں کے پاس ڈائریکٹ شہادتیں ہیں، وٹنسز ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. یہ ساری چیز ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ محفوظ ہے، یہ ایک آئی کلاؤڈ میں ہے، ٹھیک ہے نا، کلاؤڈ میں ہے یہ. اور اس کے اوپر کام شروع ہے، یورپ میں شروع ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں شروع ہے، امریکہ میں شروع ہے. اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ جسٹ ٹیکس ٹائم. عاصم میرے پاس ابھی کوئی 12-15 لوگوں کی 1 درجن کی لسٹ تو سامنے ہے جو کہ حاضر سروس ہیں اس وقت اور جو کہ ابھی فوری طور پر ریٹائر ہوئے ہیں، جس کے اندر پینیکل جو ہے نا وہ عاصم منیر اور باجوہ ہیں اور اس کے نیچے جتنے بھی یہ جرنیل حضرات ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے گرد جو پھندا ہے نا وہ اس لیے پڑ چکا ہے کہ انہوں نے یہ جرائم جو ہیں یہ کر لیے ہیں. انہوں نے جو قتل ہیں وہ کر لیے ہیں، انہوں نے ٹارچر جو ہیں وہ ٹارچر کر لیے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اغوا کر لیا ہے، انہوں نے لوگوں کے گھروں کی عصمت دری کر لی ہے. اس سے یہ بچ نہیں سکتے. ابھی ایک ہی چارہ ہے، یا تو یہ کہ
اپنے ساتھ یہ پورے وہ جو ایجنٹس آف ڈکلائن کی آپ نے بات کی نا کہ یہ جب نیچے جائیں گے تو پورا ملک تباہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، یا عوام جو ہے وہ ان کو روک لے ابھی یہ خود نہیں رکیں گے، یہ بالکل نہیں رکیں گے. یہ جو احتجاج ہے نا اس کو ابھی آپ تھوڑا سا جس طرح ایسکلیشن لیڈر یہ بڑا سمجھتے ہیں فوجی، اس کو آپ نے ہفتے کے بعد، یہ وہ نہیں ہے کہ ہفتے کے بعد پھر ہم نے اگلا ہفتہ جو ہے وہ ستو اور لسی پی کے سو جانا ہے. یہ کام، اور اس کے اندر ایک ڈیٹم پوائنٹ ہے 22 فروری کا. 22 فروری سے پہلے قانونی طور کے اوپر آپ کو حکومت سازی کرنی ہے. اگر انہوں نے حکومت سازی چوری کے ووٹوں کے اوپر جو انہوں نے کامیاب کرا کے لوگوں کے ساتھ کی ہے تو وہ عوام نہیں قبول کرے گی. forget about PTI, forget about one individual, عوام نہیں کرے گی. اور اس کا جو ہے وہ سٹارٹ اس سیٹرڈے سے، پرسوں سے ہونا چاہیے. یہ لوگ آپ بالکل ان کو خاطر میں مت لائیں. گنتی کے لوگ ہیں یہ، میرے 100 لوگ بھی نہیں بنیں گے. جب جو بڑے مجرم ہیں نا اس وقت، چاہے وہ وردی پہن کر ہیں، چاہے بیوروکریسی میں ہیں، جوڈیشری میں ہیں، یہ 100-150 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا تو پھٹے پہ چڑھنا ابھی لازم و ملزوم ہو گیا ہے. تو اس کو اپنے پاس دماغ میں بٹھاتے ہوئے آپ نے جو اپنا احتجاج کا، اور اس کو ایسکلیٹ کرنا ہے، اس کو پیچھے نہیں کرنا. اس کی دوسری ایسکلیشن لیول کی بھی میں بات کرتا ہوں. اگر تو پاکستان کے ٹیریٹوریل حدود میں یہ چیز چل کے بیٹھ گئی، پاکستان قائم رہا، پاکستانی جس طرح بھی ہے انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا، لیڈرشپ ان کے پاس ہوئی، یہ جو آپ نے بات کی سسٹمز جو ہیں کلین اپ ہو گئے، پاکستان دوبارہ واپس باؤنس کر جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ جو فوجستان اگر بنایا نا اس کو، تو پھر فوجستان دریائے سندھ کے اس طرف ایک بہت لمیٹڈ جگہ پر ہوگا، یہ باقی جگہ پہ نہیں ہوگا. اس وقت جو پبلک کا مینڈیٹ ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر ہے. آپ نے چوری کی تو کدھر کی؟ سب سے بڑی چوری آپ نے پنجاب میں کی. ٹھیک ہے نا جی، پنجاب کے لوگ اگر اس کو ہضم کر جاتے ہیں، کے پی کے لوگ نہیں ہضم کریں گے. کے پی کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اور اوور آل جیو پولیٹیکل ارینجمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر دے آر کمفرٹیبل، دے ڈونٹ نیڈ کہ یہ فوجستان سے ہو کر اپنا کوئی ذریعہ اور اپنی زندگی گزاریں. میرے خیال میں یہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بٹوین دا لائنز بات کر رہا ہوں. کے پی جو ہے یہ افغانستان، ایران، چائنا، رشیا کے ساتھ بہت اچھی جو ہے نا یہ ایک، اور اس میں آپ تاریخی بھی دیکھ لیں کتنے لوگ رشیا گئے اور پڑھ کے واپس آئے کے پی میں. آپ کی سوچ ہے کہ کتنے لوگ ایک دم، ان لوگوں کو تو جب تک آزاد ہوا میں ہوا نہیں ملے نا تو یہ تو خان کو خان نہیں مانتے ہیں. آپ نے تو کے پی میں نوکری بھی کی ہے اپنا عادل، آپ مجھے جی بتائیں سر، کہ ہر صحیح ایک کے پاس بندوق، ہر ایک کے پاس گلیل سر. ہوتی ہے. اور جب یہ اپنے جرگوں میں بھی جاتے ہیں، جب یہ اپنے، تو ان کا نا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے سکون میں آ جائیں گے. ان کے پاس زمین بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس خوبصورتی بھی ہے، ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی انہیں فوجستان سے ضرورت نہیں ہے. اگلے دن کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا کے پی سے کہ جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں ای سی پی اور اسلام آباد میں میں نے کہا یار تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے ای سی پی جانے کی؟ تم لوگ ان کو ادھر ہی بند کر دو، ای سی پی چل کے خود تمہارے پاس آئے گا. دا کوشچن از کہ کیا فوجستان کو کے پی کی ضرورت ہے یا کے پی کو فوجستان کی ضرورت ہے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں. جو تو لوگ ان کرائمز کے اندر، ہیومن کرائمز کے اندر، نیشنل کرائمز کے اندر پھنس چکے ہیں، یہ پورا ہاؤس آف شریف پھنس چکا ہے، ہاؤس آف زرداری پھنس چکا ہے، جنیلی ٹولہ پھنس چکا ہے. ابھی صرف آپ نے اپنی استقامت سے، اور آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ 1,00,000 2,00,000 کو تو دبا سکتے ہیں، 25 کروڑ کو نہیں دبا سکتے. اور انشاءاللہ ان کا جو حشر ہونا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. سر میں مزید جو ہے وہ آپ میں سے جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں فکر نہ کریں. اب میں کرتا ہوں، بیٹھا تو میں رہتا ہوں لیکن میں اپنی ڈیلی کی ایکسرسائز بھی کرتا ہوں جب ختم کرتا ہوں کام، چاہے میں لیٹ ہی کیوں نہ ہوں رات کو.
لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو آپ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ اس کا اثر ضرور ہو رہا ہے. اس بات کو آپ مت سمجھیے کہ اثر نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے پاکستان نے ایسٹ پاکستان گوایا انہی فوجیوں نے، اور ابھی پنجاب کے جرنیل جو ہیں وہ گریٹر پنجاب کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. تو پیچھے پھر وہ جو کل اکبر نے بات کی، بڑی گہری بات ہے کہ سندھ کے اس طرف جو ہے وہ پھر بچے گا پاکستان، اور باقی اس طرف کچھ اور ہوگا، اور سندھ کے اس طرف بھی نہیں. پھر چائنا جی بی نہیں چھوڑتا، اور جی بی والے پہلے ہی تنگ ہے. پھر آپ کے کشمیر والا جو انڈیا وہاں پہ چڑھائی کی کوشش کرے گا. اور یہ تو اکانومسٹ سے لکھا ہے کہ پاکستان گود میں گرنے جا رہا ہے ان کے. تو پاکستان تو ان کو پھر وارا کھاتا ہی نہیں ہے. اور یہ جرنیل صرف پورے پاکستان کا پیسہ پنجاب کے اوپر جو لگا رہے ہیں اس وقت، پنجاب میں بھی سارے پنجاب پہ نہیں لگ رہا، لیکن بہرحال جس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پنجاب میں چل رہے ہیں، نئی موٹر وے سہیوال کی طرف بنا رہی ہے ویلی لکھا سے ہو کے لاہور کے اندر ڈبل ٹرپل بائی پاس، اور کیا کچھ نہیں قرضے کے پیسے سے پورے پاکستان کی سوورن گارنٹی پہ قرضہ اٹھا کے آپ پنجاب کے اندر لگانے جا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے تو یہ لوگ سب لگتا ہے کہ انہوں نے لانگ ٹرم سوچا ہوا ہے کہ ہمیں باقی پاکستان وارا نہیں کھاتا. یہ تو پاکستان کے غدار، اصل غدار تو یہی ہے. یہ انٹرنیشنل یہ ایجنٹس آف جو یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے سر، بہت گہری بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ایجنٹس آف ڈکلائن ہے پاکستان کے، پاکستان توڑنے کے ایجنٹس ہیں یہ. تو سر یہ کس طرح جو ہے ینگ آفیسرز قبول کر رہے ہیں اس فوج کے، اور نوجوان قبول کر رہے ہیں، اور یہ برین واشنگ جو بھی کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. بین الاقوامی میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ کی فوج آپ کے ایجنٹس آف ڈکلائن ہے. ایجنٹس، یہ آپ پاکستان توڑنے کا جو کلیدی کردار اس وقت ہے وہ آپ کے جرنیل اور وہ ٹونی افسر ادا کر رہے ہیں جو جرنیل بننا چاہتے ہیں. یہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ فوکس کریں تو پنڈی لاہور کے درمیان میں ہی ہے ساری کی ساری. اپنے لیے عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں، اور پاکستان سے باہر ترکی کے اندر جو ہے آپ نے خود ہی بتایا تھا ڈیٹیلز کے، وہاں پہ موو کر رہے ہیں. ابھی کنفرم ہوئی ہے، آپ کے علاوہ بھی بہت سی سورسز نے ہم نے یہی بات بتائی ہے کہ ترکی میں اپنے ایسٹس جو ہے موو کر رہے ہیں. تو سر یہ فوج اگر پاکستان توڑ کے گریٹر پنجاب بنانا چاہ رہی ہے تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو اندر سے آپ کو کیا لگتا ہے، بات آپ کی بھی ہوتی ہے میری بھی ہوتی ہے، سارے بس یوں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم نے بریگیڈیئر کرنل کہتے ہیں ہم نے بریگیڈیئر بننا ہے، میجر کہتے ہیں ہمارا بورڈ آنے والا ہے، اگلا پلاٹ ملنے والا ہے. اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں ہے سر. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ ان دا لانگ ٹرم آپ کیا دیکھتے ہیں سر، کہ یہ آپ کہتے تھے فوج کی وجہ سے پاکستان کی فیڈریشن بچی ہوئی ہے، اب یہاں پہ فوج کی وجہ سے پاکستان کی فیڈریشن ٹوٹ رہی ہے. یہاں پہ اگر کوئی جوڑنے والا بندہ اس وقت ہے، کوئی اینٹی ہے، تو اٹ از اونلی عمران خان and his party PTI which has been hijacked by the way successfully, but Imran Khan is there, ایک سنگل اینٹی. اور دوسرا کمنٹ کیجئے گا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی شدید طبیعت بھی خراب ہے، ان نے کمپلین کی ہے. مشال یوسفزئی نے کہا ہے کہ ان کو ایسڈ ملا کے دیا گیا کھانے میں، جس کے بعد سے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی اور شدید تکلیف کا شکار ہے. تو سر یہ اس قسم کی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی جو ہے، جو پاکستان توڑنے کی طرف لے کے جا رہی ہے. پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی تو عمران خان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دو چیزیں کہ کیا یہ فوج ایجنٹس آف ڈکلائن جس کو ٹیگ کیا گیا ہے، اس ایجنٹس آف ڈکلائن اکانومسٹ ان کو بولتا ہے، یہ پاکستان توڑنے کے فارمولے کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ تو ڈیفینڈر سے سر، یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو بین الاقوامی فارمولہ ہے اس کے اوپر 5 ٹوٹے یا 4 ٹوٹے کرنے پہ 5 پہ کام کر رہے ہیں. تو سر ان کے اندر کوئی شرم حیا باقی بچی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا بشرا بی بی کو جو یہ کوشش کی جا رہی ہے تکلیف میں یا زہر دینے کی، اور اس کا ہو سکتا ہے نیکسٹ سٹیپ جو ہے عمران خان بھی ہو جائیں، ان کے کنٹرول کے اندر ہی ہے سب کچھ. تو اس کے بارے میں بھی پلیز کمنٹ کیجئے. دیکھیں فوجی زبان میں اگر بات کی جائے نا، تو چاہے آپ اس کو پازیٹیو ایسیمیٹری سے دیکھ لیں، چاہے آپ اس کو نیگیٹو ایسیمیٹری سے دیکھ لیں، اگر فوج پاکستان کا افضل ترین انٹرسٹ رکھتے ہوئے جو بھی کارروائی کر رہی ہے تو بھی پاکستان کو گڑھے میں لے کے جا رہی ہے. اور اگر جس طرح کہ یہ ابھی ہم نے اس پوری بیٹھک میں بات کی کہ یہ بنی گئی ہے ایجنٹس آف ڈکلائن، اس کو اندر اور باہر سے سب لوگوں نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پرابلم، کینسر، ڈسٹرکشن، ہر طرح کی جو ہے
وہ یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی پاکستان کو گڑھے کی طرف لے جاتی ہے. تھوڑا سا میں نارملی فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ریوائنڈ کر کے ہم ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر ہم لوگ فوج میں تھے، اور ہم لوگ اس ذہن میں تھے کہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ فوج میں ہے. فوج کے اندر جو ہے وہ تمام ملک سے لوگ مختلف ایتھنیسٹیز کے، سیکٹس کے شامل ہیں. فوج کی پریزنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. فوج کا جو ایک کردار ہے ملک کے بڑے بڑے نیشنل ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں وہ بہت نمایاں ہے. فوج اگر وہاں پہ نہیں ہوگی تو محاذ سے لے کر اور اندر ہر چیز کو کھڑا کیا ہوا ہے فوج نے. تو ہم لوگ اس ایک ہیلو کے اندر، اس خپت کے اندر تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے جی. غلطی اور جو ہماری ایک ناسمجھی اور ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں نا بلائنڈ سائیڈڈ جو چیز تھی، وہ یہ تھی کہ اندر سے اس کو کھوکھلا کون کر رہا ہے، اس سٹرکچر کو جو ہے وچوں وچ جڑا ہے نا وہ کھا کون رہا ہے، ٹھیک ہے نا. who is eating it like دیمک کی طرح اس کو اندر سے کھا کون رہا ہے، تو وہ یہ فوج تھی، فوج کی لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فوج کے اندر جس طرح لوگ ڈپیوٹ ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا بالکل فوجی کام ہوتا ہے. دوسرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سوائے گلچھرے اڑانے کے، سوائے آپ کو جو مرات ہوتی ہیں، ریسورسز ہوتی ہیں، ان کو ابیوز کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جناب وہ ایک کور کمانڈر کا جو پپ تو نہیں کہنا چاہیے، دوسری چیز کہنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے پوری 2 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے انہوں نے فوراً کھڑی کر دی، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے چلتے چلتے ہم ابھی ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو فوج کا ایک سائیکل تھا نا کیڈٹ کالجز کا، آپ کو پتا ہے کیڈٹ کالجز فوج کی نا 80% لیڈرشپ جنرلز جو ہیں یہ کیڈٹ کالجز سے آئے. ان کیڈٹ کالجز کے اندر جو لڑکے بھیجے گئے ہیں وہ 2 طرح کے نکلے. ایک سیدھا محاذ پہ جا کے شہید ہو گئے، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ان کو بالکل ایک سکلکل طریقے سے ان کے پیرنٹس نے بھیجا کہ فوج میں جاؤ، خاندان کا بھی خیال کرو، گاؤں کا بھی خیال کرو، اپنے پیٹ میں بھی حرام ڈالو، اور پھر جو ہے تم وہاں سے نکل کے دیز نو بڈیز اگر تو یہ ایک مجاہدانہ سوچ سے اور ایک پاکستانیت کی سوچ سے چلتے تو دوسری بات ہے. یہ جو لیڈرشپ آئی ہے کیڈٹ کالجز کے تھرو، ان کو ایک سائیکل کے بعد دوسری سائیکل نے سوائے سوشل ایک کلائمنگ کے، سوشل لیڈر کے اوپر چڑھنے کے اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا. اس کے اندر پھر وہ اتنی تیزی میں پڑ گئے، اتنے انہوں نے غلط کام کرنے شروع کر دیے کہ یہ ساری چیز جو ہے نا یہ اس ایجنٹس آف ڈکلائن کا منبع بن گئی ہے. ابھی ان کے پاس نہ مورل گراؤنڈز ہیں، نہ ان کے پاس ایتھیکل گراؤنڈز ہیں. کیریکٹر ان کا پوری طرح جو ہے وہ سب کے سامنے ننگا ہو چکا ہے. ان کے نام جو ہیں وہ ایک ایک بچے کی زبان پر آ گئے ہیں. ان کے نام جو ہیں وہ کچرا کنڈی کے اوپر رکھ کے ان کو گالیاں دے کے جو ہے لوگوں نے لکھ دیے ہیں. ان کی تصویروں کی ابھی وہ میمز بن گئی ہیں. کل جو ہم بات کر رہے تھے ابھی وہ ایوب کتا سے جو ہے بہت آگے بات چلی گئی ہے. اس ابھی ماحول عاصم خنزیر، ابھی سر وہ ایوب کتا، مشرف کتا سے بات جو ہے عاصم خنزیر تک پہنچ گئی ہے. ابھی اس تناظر میں اگر ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں تو وہ سلوشن آپ ان میں مت ڈھونڈیں. میں نے تو I have stopped not saying anything to the army کیونکہ they will not listen to it. They have not listened to it. They will not listen to it. دیکھیں اس کا سلوشن کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس. میں اور عادل اس وقت بیٹھ کے اپنے کورس میٹوں کو، پیٹی بھائیوں کو جو مرضی کہتے رہیں کہ انسان بن جاؤ، نہیں، وہ بات تو پہنچ گئی نا، عاصم خنزیر تک پہنچ گئی، تو ابھی وہ ریورس کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی وہ، ٹھیک ہے جی. اس وقت عوام کے لیے ایک میسج ہے، ٹائم اور دن مقرر ہو چکا ہے.
جو آپ کو کال آ گئی ہے ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ابھی شہباز کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ جی میں جو ہے وہ ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے عمران خان کی طرف سے میسج آئے گا تو میں پھر احتجاج کروں گا. یہ ملک گیر تو ہے ہی ہے. میرے خیال میں تو یہ انٹرنیشنل جو ہے نا ایک احتجاج کی کال ہے اور اس کے اوپر رکنا نہیں ہے ابھی آپ نے. ٹھیک ہے نا. جتنا آپ کانسنٹریشن سے کریں گے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوگی. آپ سری لنکا کو دیکھیں کہ سری لنکا کا جو احتجاج تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جی ابھی ہم پیٹیاں کس رہے ہیں, ابھی ہم گھوڑے تیار کر رہے ہیں. انہوں نے کر کے فارغ کر کے 2-3 دن میں فارغ کر دیا, ہر چیز فارغ کر دی. ابھی اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹیکے لگاتے رہیں گے نا تو اس سے یہ عفریت نہیں مرے گا. جو ہفتے کی کال آئی ہے یہ واپس نہیں ہونی چاہیے. ابھی یہ صرف ایک نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے ہم کال کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم گھر جا کے ستو پی کے لسی پی کے آرام سے بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان رکھنا ہے تو, اگر نہیں رکھنا, یہ ابھی میں عوام سے بات کر رہا ہوں. بائی دا وے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ, دس میسج از not to the military, not to the politicians. یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جی یہ سیاسی لوگ. ابھی یہ ہے کہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی طاقت کیا ہے, آپ نے حاصل کیا چیز کرنی ہے اور آپ یہ چیز کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر عمل کریں. میں تو یہی چیز جو ہے یہ بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو یہاں سے کہہ سکتا ہوں. میری اپنی جگہ پر جس طرح میں نے کہا یہ گلوبل چیز ہے تو میں بھی اس کو ابھی بھی اٹ از ناٹ, آئی تھاٹ کہ یار یہ بائی گاڈ آئی واز سو ہیپی کہ یہ الیکشن ہوگا اور اکبر آرام سے جا کر اپنا کام شروع کر دے گا. نہیں سر, وہ تو آپ کو میں پہلے بتا چکا تھا کہ 25 میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, سارے پوچھتے ہیں. تو سر بشرا بی بی کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بغیرت بے شرم بے حیا لوگ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو نہیں بخشتے, وہ آپ کے خیال میں اس قوم کو کیا بخشیں گے جو بشرا بی بی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر ان کو بنی گالا کے ایک کمرے میں ڈکا ہوا ہے اور کہتے ہیں عمران خان بھی ادھر ہے. اتنے یہ بیوقوف لوگ ہیں اور ایک ڈس انفارمیشن کیمپین, ایک غلط معلومات کی کیمپین میڈیا ڈویژن آئی ایس آئی کا خاص طور پہ چلا رہا ہے آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے اور مایوس کرنے کے لیے. ان کی باتوں کے اوپر کان مت دھریں. عمران خان سے جیل کے اندر اڈیالے سے جو ہے آج بھی ملاقات ان کے وکلا کر کے آئے ہیں, کل جو ہے صحافی بہت بڑی تعداد کے اندر گئے ہیں. میں اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. میں آپ کو 4-5 منٹ کے بعد لائیو نظر آؤں گا حیدر مہدی صاحب کے چینل کے اوپر, جو ہے یوٹیوب کے اوپر حیدر مہدی چینل لکھیں تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. میں وہاں پہ آپ کو لائیو نظر آؤں گا 4 منٹ بعد. جی سر, ایک تھوڑا سا جو ہے نا ہم اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ چیز پی ٹی آئی کو کہنا چاہیں گے. آپ نے ہفتے کی تو کال دے دی, تو ہفتے کی کال سے پہلے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. جمعے کو جو ہے نا ہر چیز بند کریں. آپ جمعے کو آپ دعائیں کریں, نمازیں پڑھیں. آپ بولیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں اپنے احتجاج سے پہلے. یہ کام کل سے شروع کریں. ٹھیک ہے جی. بالکل سر, بالکل اس چیز کا نا فوری طور پہ جانا اس لیے ضروری ہے, ورنہ یہ مومنٹم جو ہے نا یہ گھنٹوں سے کم ہو جائے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز چلے آگے. باقی آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ دیکھیں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تجزیہ طاہر القادری صاحب کا, تو طاہر القادری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نظام میں جو موجودہ نظام ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ نظام پورے کا پورا چینج کرنا پڑے گا. عمران خان اس لیے اس نظام کو, اس الیکشن کو آپ نہیں مان رہے, یہ چینج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آگے, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان نون دھرنا 2014 والا دھرنا ہوگا جس کا نعرہ اس وقت کا تھا کہ دھرنا ہوگا یا مرنا ہوگا, یا آپ دھرنا دیں یا آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی ضائع کر دیں. تو دھرنا ہوگا تو جو ہے وہ جیت ہماری ہوگی اور کوئی اس میں وجہ نہیں ہے. میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. میں جو ہے اس وقت مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں حیدر مہدی صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر. میں ان کے اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کر چکا ہوں, بیک سٹیج میں بیٹھا ہوں, اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. کہ اکبر سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں روزانہ اسی ٹائم کے اوپر جو ہے یو ایس اے کے 10 بجے جو ہے وہ ایسٹ کوسٹ کا ٹائم ہے ان کا, نہیں آپ کا ویسٹ کوسٹ کا ٹائم ہے, ایسٹ کوسٹ کا ٹائم ہے آپ کا 10 بجے. یو کے کا ٹائم جو ہے وہ ہمارا 3 بجے, اور پاکستان کا ٹائم رات 8 بجے. آپ یہ لائیو سٹریم دیکھیں گے, اور 9 بجے جو ہے آپ حیدر مہدی صاحب کے ساتھ مجھے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ میں جا رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. اکبر سر تھینک یو سو ویری مچ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.